इस लफ्ज़ को पढ़ने के दो तरीके हैं। जिस लफ्ज़ के ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है, इस लफ्ज़ को पढ़ने के दो तरीके हैं। इन दो तरीकों में से एक तरीका ऐसा है जिस पे अल्लाह तबारक व तआला सख्त नाराज़ होता है अगर कोई लोग इस तरीके से पढ़ते हैं तो, और एक तरीका ऐसा है जिससे बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ा जाता है। आप कौन से तरीका इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके पे चलते हैं और आपका जहन क्या कहता है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको पता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पढ़ना है और आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो आप भी वो गलत तरीके से पढ़ रहे हो, तो आपने तवज्जो से सीखना है। अब इसके बाद ये लफ्ज़ है, अब जिसके ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है, यहाँ पर दाद को या के साथ कैसे अलग करना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि उनको पता नहीं होता या को किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये आपको बताऊंगा कि यहाँ पर दाद को या से कैसे अलग करना है। अब इसके ऊपर जो लाइन है, इस लाइन में देखें, यहाँ पर नून और या में इदगाम हो रहा है, और इदगाम करते वक्त इस नून को पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ये आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। और इदगाम का माना क्या होता है, इदगाम की तारीफ क्या है, कौन से हर्फ आते हैं तो इदगाम किया जाता है, ये आपको बताऊंगा। और यहाँ पर देखें, या के बाद ये अलिफ है या हमज़ा है। यहाँ पर कई लोगों को जो है परेशान हो जाते हैं कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। ये आपको बताऊंगा कि या के बाद जो है ये अलिफ है या हमज़ा है, और अगर हमज़ा है तो हमज़ा की कितनी किस्में हैं और कौन सी किस्म के ऊपर हमज़ा के ऊपर झटका दिया जाता है। मुकम्मल वीडियो देखनी है आपने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। आज की इस वीडियो के अंदर सूरतुल बकरा का पार्ट नंबर 121 121 स्टार्ट कर रहे हैं। आयत नंबर 109, आयत नंबर 209 स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर ज़बरदस्त चीज़ें आपको मैं समझाने वाला हूँ, आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। और ये याद रखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल साबित है। अगर आपको पढ़ने का तरीका नहीं आता तो ये वीडियो सुनेंगे, आपको कुरान पाक पढ़ना आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले हम हिजे कर लेते हैं, फिर साउंड में प्रैक्टिस करेंगे, फिर लहजे में पढ़ेंगे। हल यंज़ुरूना, हा लाम ज़बर हल, या नून ज़बर यन, ला पेश रू, रा वाव पेश रू, नून ज़बर ना, यंज़ुरूना। अब यहाँ पर पहला जो हा है, ये जिसकी आँखों की मतलब शक्ल बनी है, गोल दायरे लगे हुए हैं और दरमियान में जो है वो एक लकीर है, ये हा भारी साउंड के साथ पढ़ी जाती है और उस हल्क से अदा होती है जिस हल्क का ताल्लुक सीने से है, जैसे हा इस तरीके से। और यहाँ से याद रखिएगा, हल्क के तीन हिस्से हैं। एक हल्क वो है जो मुंह की तरफ है, दूसरा हल्क वो है जो गले के साथ है, गले के दरमियान में है, तीसरा वो हल्क है, यानी तरतीब के लिहाज से पहला आता है जो सीने की तरफ है, जो जिसका ताल्लुक सीने की तरफ है। उस हल्क से जो है ये हा पढ़ा जाता है, हा इस तरीके से। अब यहाँ पर हल इस तरीके से पढ़ेंगे। आगे है यंज़ुरूना, या के बाद जो नून है, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद ज़ार है, हरूफ मुस्तालिया में से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हरूफ इख्फा में से है। यहाँ नून साकिन के बाद आ रहा है तो यहाँ क्या होगा, इख्फा होगा। और इख्फा का माना क्या होता है, इख्फा का माना होता है छुपाना, छुपा कर पढ़ना। तजवीद की इस्तिलाह में इख्फा को, आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ने को इख्फा कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इख्फा है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है लोगों की, उनको पता नहीं चलता कि इख्फा हमें कैसे पता चलेगा, इख्फा कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा। आप सुने, सबसे पहले आपने दो चीज़ें याद करनी है, एक हरूफ इख्फा और एक इख्फा की तारीफ। ये दो चीज़ें अगर आपको आती हैं तो समझे जहाँ पर भी आप कुरान पाक में किसी सूरत में पढ़ रहे हैं आपको पता चल जाएगा। यहाँ से देखें हरूफ इख्फा कितने हैं, पिछली कई वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ, उम्मीद है कि याद होंगे, नहीं तो आप याद कर लें, लिख लें। हरूफ इख्फा 15 हैं, ता, सा, जीम, दाल,
ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، یہ 15 حروف آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ اب اس کے علاوہ اور کیا چیز چاہیے آپ کو؟ اخفا کی تعریف، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، نون ساکن کا یا نون تنوین کا۔ حروف اخفا وہ 15 جو آپ کو میں نے ابھی بتائے ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے رٹا لگا لینا، یاد کر لینا ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو تعریف بھی یاد ہے اور اخفا بھی، حروف اخفا بھی یاد ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے جو لفظ آپ پڑھ رہے ہیں اس میں نون ساکن ہے یا نون تنوین ہے یا نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے اگر ایک ہے تو اخفا ضرور ہوگا، اور اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ یہ نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد آپ کو کیسے پتہ چلے کہ نون ساکن ہے؟ کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے، جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے۔ اب نون جو ہے ایک حرف ہے، نون ساکن آپ کو مل گیا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ وا ہے۔ اب آپ نے سیدھے چلے جانا ہے حروف اخفا میں، اپنے ذہن میں سوچنا ہے حروف اخفا جو آپ نے یاد کیے ہیں، جس ترتیب سے آپ کو میں نے بتائے ہیں وہاں سے دیکھتے ہیں۔ تا ثا جیم دال، تا ثا جیم دال ذال، زا اور زا سین شین صاد ضاد طا ظا۔ یہ غالباً میرے خیال میں 13ویں یا 14ویں نمبر پہ ظا آ رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ ظا جو ہے حروف اخفا میں سے ہے۔ اب جب حروف اخفا میں سے آپ کو حرف مل گیا نون ساکن کے بعد آ رہا ہے تو اس کا مطلب نون ساکن کا یہاں پر اخفا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تعریف آپ کو میں نے بتائی تھی، نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف ہو اخفا ہوگا۔ یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے، اور کیسے پڑھیں گے؟ ینظرون، وا حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس لیے اس کو پر بھی پڑھا جائے گا۔ را کے اوپر پیش ہے اور را پر پڑھا جائے گا، آگے را کے بعد واو مدہ ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ واو مدہ ہے؟ آپ نے سب سے پہلے دیکھا واو ساکن ہے، ساکن سے پہلے آپ کو میں نے تعریف بتائی تھی، اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر واو ساکن ہے، اس سے پہلے را کے اوپر پیش ہے تو واو کیا ہوا؟ مدہ ہوا۔ ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، ینظرون، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد والی جو لائن ہے، الا ان یأتیہم اللہ، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا۔ اب یہاں پر لام کے آگے الف ہے اور الف کے اوپر مد ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ مد کون سی ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مد ہے کون سی ہے؟ مد متصل ہے یا مد منفصل ہے؟ دیکھیں، یہ مد منفصل ہے۔ اب آتے ہیں کہ مد منفصل کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا جدا۔ ٹھیک ہے، منفصل کا مطلب جدا۔ اب حرف مد کے بعد، یہ تعریف آپ کو بتا رہا ہوں مد منفصل کی، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو تو مد منفصل ہوگی۔ اب یہاں پر الا ایک لفظ ہے، آگے ہے ان، یہ دوسرا لفظ ہے۔ حرف مد جو ہے وہ الا کے لفظ میں ہے، اب دوسرا لفظ جو حمزہ ہے، یہ الف کی شکل میں جو حمزہ آ رہا ہے، یہ دوسرے لفظ میں ان کے ساتھ ہے۔ تو تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی؟ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو تو مد منفصل ہوگی۔ حرف مد کون سا ہے؟ الف، اور حمزہ کون سا ہے؟ یہ الف جو نون کے ساتھ ہے۔ تو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آ رہا ہے تو مد کون سی ہوئی؟ مد منفصل۔ اب مد منفصل کی مقدار کتنی ہے؟ 2.5 سے 3 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، الا، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے حمزہ نون زبر ان، یا حمزہ زبر یا، تا زیر تی، یا زبر یا۔ یہاں پر پہلے یہ سن لیں، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو یہاں پہ ہوگا کیا؟ قانون یہ لگ رہا ہے، نون ساکن کے بعد، نون ساکن ہے، اب اس کے بعد یا ہے، یا حروف کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف یرملون میں سے ہے۔ اب آپ نے ایک تو ادغام کی تعریف یاد کرنی ہے اور پھر حروف یرملون یاد کرنے ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر آپ کو یاد ہیں تو آپ کو جب بھی قرآن پاک پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، کہاں پہ نہیں ہو رہا۔ اب یہاں پر ادغام کی تعریف کیا ہے؟ ادغام کا معنی ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے۔ اور ادغام کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا، ادغام یرملون۔
اب یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے جو کہ یا حروف یرملون میں سے ہے، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، تو یہاں کیا ہوا؟ ادغام ہوا، ادغام یرملون، اور غنہ کے ساتھ ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ کریں گے۔ ہجے کرتے ہوئے نون کو پڑھیں گے، جب ہجے نہیں کریں گے، ساؤنڈ میں پڑھیں گے، تب یہ صرف نون کا ساؤنڈ جو ہے وہ ناک میں جائے گا، نون ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ کیسے؟ حمزہ نون زبر ان، اب تو نون پڑھا جا رہا ہے، جب ساؤنڈ میں پڑھیں گے پڑھا جائے گا آئیں، اس طریقے سے۔ اب صرف نون کی آواز جو ہے وہ ناک میں جائے گی، نون کو مکمل طور پہ نہیں پڑھیں گے، ظاہر نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، آئیں، اس طریقے سے۔ اب یا کے بعد حمزہ ہے، الف ہے یا حمزہ ہے؟ اگر الف ہوتا، یہ یاد رکھیے گا، اگر الف ہوتا تو اس کے اوپر یہ جزم نہ ہوتا، یہ جزم ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ یاد رکھیے گا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، زبر زیر جزم شد نہیں ہوتے۔ اگر اس کے اوپر الف کے اوپر جزم ہو، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو تو وہ الف نہیں رہتا، وہ پھر حمزہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ الف نہیں ہے، اگر خالی ہوتا ہے اس کے اوپر جزم نہ ہوتا پھر کیا ہوتا؟ الف۔ اب یہاں پر الف کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، جب جزم یہاں پر ہے تو اس کا مطلب یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے۔ اب حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، حمزہ متحرک اور حمزہ ساکن۔ حمزہ متحرک جو ہے وہ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، متحرک سے مراد حمزہ کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کو متحرک کہتے ہیں۔ متحرک کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یہ ہے حمزہ متحرک پڑھنے کا، یعنی زبر زیر پیش ہو تو۔ اور اگر حمزہ ساکن ہو تو حمزہ ساکن جو ہے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے ہمیشہ۔ اور جھٹکا کیسے دیا جاتا ہے؟ جھٹکا بھی لوگ 2 قسم کا دیتے ہیں، اوریجنل تو ایک ہی ہے، لیکن لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ جھٹکا دیتے ہوئے ساتھ قلقلہ بھی کر جاتے ہیں۔ کیسے؟ یاتیہم، یاتیہم، ایسے نہیں کرنا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے ادا کریں، ایسا نہیں ہے۔ جھٹکا دیتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جھٹکے کا پورا حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ کیسے؟ یاتیا، آئیں، یاتیا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے تا زیر تی، یا زبر یا، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، ملہ۔ اب لفظ اللہ ہے، یہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو، پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر زیر ہو تو بریک پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے، اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، ملہ، اس طریقے سے۔ اور پر پڑھنے کے لیے زبان کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ اب یہاں سے پڑھنا ہے الا ان یاتیہم اللہ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر ہے فی ظلال من الغمام، اس کے اب ہجے کرتے ہیں، فا یا زیر فی، وا پیش غو، لام زبر لا، لام میم 2 زیر لم، میم زیر می، غلال می، نون لام زبر نل، مین ال۔ اب یہاں پر فا کے بعد جا ہے، فا کا مخرج آپ کو پہلے بار بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں کہ اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا۔ فا، صرف آپ کو مخرج بتا رہا ہوں، صفات کی طرف نہیں جا رہا۔ فا، اس طریقے سے۔ اب فا کے بعد یا ہے، یا مدہ کب ہوتا ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ آسان لفظوں میں یا کے اوپر جزم ہو اور یا سے جو پہلا حرف ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگا، یعنی ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر یا جو ہے یہ مدہ ہے، فی، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ غلال، وا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے کہ وا میں لا کو پڑھتے وقت سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ لا، مخرج ہے زبان کا سیدھا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے
اور زبان کو اوپر اٹھائیں گے تب یہ موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، تو یہ حروف مستعلیہ جو ہے ادا ہو جائے گا. لولا لولالم، اس طریقے سے. مین ال، یہاں پر لام کے بعد میم ہے، لام کے نیچے دو زیر ہیں، یہاں پہ بھی ادغام یرملون ہو رہا ہے. کون سا کیسے؟ لام کے نیچے دو زیر ہیں. تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی ادغام کی؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں نون ساکن تھا، اب یہ سمجھیں کہ نون تنوین کی مثال ہے. دو زبر دو زیر دو پیش کو نون تنوین کہا جاتا ہے. لام کے نیچے دو زیر ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ نون تنوین. اب دو زیر کی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، یا را میم لام واو نون، یہ میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے دو زیر کی تنوین کے بعد، تو یہاں پر کیا ہوا؟ ادغام یرملون ہوا. ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے. غلالم مینال، اس طریقے سے. نون کے بعد لام ہے، نون کو جب لام سے کنیکٹ کریں گے، یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، لام میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں مینال غاما، ایسا نہیں کرنا. ل کی جو آواز ہے نا یہ نہیں آنی چاہیے، زبان لام کے اوپر جم جائے. مینل یعنی لام کے مخرج میں، مینل غمامی، اس طریقے سے. آگے لام کے بعد جو غین ہے، یہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. میم الف زبر ما، میم کے آگے جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. میم زیر می غمامی. اب اس کے بعد ہے والملائکۃ، واو لام زبر ول، واو کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں الف ہے، الف کو چھوڑ دیں گے. واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، جب تک ہونٹ گول نہیں ہوں گے واو اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوگا. وال میم زبر ما، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، ملائی، کاف زبر کا، تا پیشتو کاتو، والملائکۃ، یہاں تا کے اوپر پیش ہے اور اس کو تو نہیں پڑھنا، ملائکۃ یہ غلط ہے، تا پیش تو، والملائکۃ، اس طریقے سے. اب یہاں پر لام کے اوپر مد کون سی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ مد متصل ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ مد متصل ہے؟ پہلے بار بار بتا چکا ہوں، اب پھر ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ جو ہے وہ لگ جائے. یہاں پر دیکھیں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرف، یہ مد اصلی ہے یعنی حرف مد ہے. اب یہاں پر حرف مد جو کھڑا زبر ہے اس کے اوپر مد ہے، یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو آپ کو موٹی لکیر نظر آ رہی ہوگی، حرف مد کیا ہے؟ کھڑا زبر. اب اس کے بعد حمزہ ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے، الملائکۃ، ایک ہی لفظ کے اندر دو حرف ہیں، حرف مد بھی اسی کے اندر ہے، حمزہ بھی اسی کے اندر ہے حرف مد کے ساتھ. حرف مد کیا بتایا تھا آپ کو؟ کون سا ہے؟ کھڑا زبر. اب یہاں پر سب سے پہلے آپ نے مد متصل کی تعریف دیکھنی ہے. مد کا مطلب لانگ کرنا، لمبا کرنا. متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، ٹھیک ہے، عربی میں متصل ملا ہوا کو کہتے ہیں. اور یہاں پر یعنی جو ایک ساتھ ہو. اب یہاں پر آپ نے اس کی مقدار کتنا ہے؟ 3 الف کے برابر آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. یہاں پر اسی لفظ کے اندر حرف مد ہے، کھڑا زبر آگے حمزہ، تو یہاں پر لمبا کر کے پڑھیں گے، اس مد کو مد متصل کہا جائے گا. والملائکۃ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. آگے ہے واو، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے اور واو زبر وا. اس کے بعد ہے قضی الامر. اب یہاں پر آپ کو بتاؤں گا جو بات میں نے شروع میں کی تھی کہ یا کو ضاد سے کیسے الگ کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور لوگ کیسے یہاں پر غلطی کرتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. دیکھیں قاف بشقو، ضاد زیر ضی، قضی، یا لام زبر یل، قضی یل، حمزہ میم زبر ام، را شروع امرو. اب آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ لفظ ہے ضاد یا، ضاد جو حرف ہے اس کو اپنا حق ادا کرنا ہے، ضاد جو ہے اس کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے،
آگے جو یا ہے یا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اب یہاں پر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں قضی الامر، اس میں غلطی کون سی ہے؟ کسی کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، میں سمجھانے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ جائے۔ یہاں پر دیکھیں یا جو ہے جب آپ قضی ال پڑھیں گے تو بیچ میں یا حذف ہو جاتی ہے، یعنی یا پڑھی ہی نہیں جا رہی۔ تو پڑھنا کیسے ہے؟ اس کو یا کو پڑھنے کے لیے قضی الامر اس طریقے سے پڑھا جائے گا، بعد کو الگ یا کو الگ، قضی الامر اس طریقے سے۔ اگر جلدی بھی پڑھتے ہیں تب بھی اس کا لحاظ رکھنا ہوگا، قضی الامر اس طریقے سے۔ اور جب یہاں پہ وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا۔ تو ہے رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، نہیں رکنا چاہتے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، جب ملا کے پڑھیں گے تو را کے اوپر پیش ہے، پیش پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔ اب اس کے اوپر پہلے یہ پڑھ لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر جو شروع میں بات کی تھی، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، وَإِلَى اللَّهِ۔ یہاں پر لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے لام کے اوپر، تو لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھا جائے گا، وَإِلَى اللَّهِ۔ جب لام کو لام سے کنیکٹ کریں گے بیچ میں یا اور الف اور لام کو چھوڑ دیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لاسٹ ورڈ ہے، لاسٹ 2 ورڈز یعنی جو آخری 2 لفظ ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں لفظ ہیں تا را پیش تر، جیم زبر جا ترجا، عین لام پیش عل ترجعل، حمزہ پیش او، میم باو پیش مو، امو، را پیش رو امور۔ یہاں پر لفظ 2 ہیں اور دونوں لفظوں کو پڑھنے کا اوریجنل طریقہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور لوگ جو پڑھتے ہیں وہ غلط طریقے سے پڑھ جاتے ہیں، 2 طریقے سے پڑھ جاتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں جب لوگ پڑھتے ہیں اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، وہ پڑھ دیتے ہیں ترجع الامور۔ اب یہاں پر نقصان کیا ہوتا ہے، غلطی کیا ہوتی ہے؟ ترجع الامور، جیم کے بعد کیا ہے؟ عین ہے۔ یہاں پر دیکھیں عین کو آپ جب حمزہ پڑھیں گے ترجع الامور، تو یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے۔ جب عین کو آپ حمزہ پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک حرف جو ہے چینج ہو رہا ہے، بدل رہا ہے۔ جب عین کو حمزہ پڑھا جائے گا ایک حرف چینج ہوگا تو خود بخود ترجمہ بھی اس کا چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ اب یہاں پر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، جب کسی کو سمجھایا جائے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں میری غلطی ہے، مان جاتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو یہ غلطی بتائی جائے تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کئی عرصے سے ایسے پڑھ رہے ہیں، آپ پہلی دفعہ آپ سے سن رہا ہوں، میں پوری دنیا میں صرف آپ ہی ہیں پڑھنے والے، یا جو بھی اگر کسی کو بتاتا ہے تو یہ پہلے زمانے میں نہیں تھا، ہم نے پڑھ لیا، اب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ دیکھیں یہ لفظ جو آپ بولتے ہیں نا، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پر ناراض ہوتا ہے، سختی سے ناراض ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک بندے کو نہیں آتا تو اللہ نے عقل دی ہے کہ وہ سیکھے، اس کو کوشش کرنے سیکھنے کی کوشش کرے۔ اگر نہیں سیکھ سکتا، آپ کے پاس کوئی آس پاس گھر کے آس پاس قاری صاحب ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں، مساجد میں جائیں، وہاں پر سیکھیں اچھے طریقے سے۔ آپ کو پڑھنے کا طریقہ ہے، جب ہم عین کو حمزہ پڑھیں گے، حمزہ کو عین پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ترجمہ بدل جائے گا اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی آپ کو غلطی بتائے گا، سمجھائے گا کہ اس کو اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے پڑھنا ہے، آپ الٹا اس کو کہیں گے نہیں کوئی بات نہیں، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تو ناراض ہوگا۔ اس کا مطلب آپ ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، تو ٹھیک کریں کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور یہاں پر کسی کو میں تنقید نہیں بنا رہا، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جو صحیح طریقہ ہے، اوریجنل طریقہ، وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے مخرج سے ادا کریں۔ کیسے؟ ترجع الامور، الامور، عین کو اپنے مخرج سے ادا کریں۔ اگر آپ پڑھیں گے ترجع الامور جلدی میں تو عین کو حمزہ پڑھیں گے، غلط ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب آپ کو دونوں طریقوں کا پتہ چل گیا، آپ نے ایک طریقہ جو ہے وہ غلط ہے
اور آپ نے صحیح طریقہ اختیار کرنا ہے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اگر عین آپ کو نکالنا نہیں آتا تو اس پہ پریکٹس کریں، اس طریقے سے پڑھیں، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش زبر زیر پیش، اس کے ساتھ یعنی پڑھیں اور پریکٹس کریں تو خود بخود وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائے گی۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے پیش یا پر پڑھا جائے گا، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، عین کو لام سے کنیکٹ کرنا ہے۔ ترجع الامور، میم کے بعد واو ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، نہیں کریں گے ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پر را کے اوپر جو پیش ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اب یہ جو عین ہے گول دائرے کے اوپر، اس عین کا کیا مطلب ہے؟ یہ جب بھی کسی گول دائرے کے اوپر یہ عین آتا ہے تو یہ عین سمجھے کہ یہ اشارہ آپ کو کر رہا ہے کہ یہاں پہ رکوع ختم ہو رہا ہے اور آگے نیا رکوع جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب آپ کو اشارہ مل گیا کہ یہ گول دائرے پہ عین ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے جب بھی یہ عین کسی گول دائرے پہ آئے گا، جس لائن میں آئے گا اس لائن کی رائٹ سائڈ آپ نے دیکھنی ہے یا لیفٹ سائڈ، دونوں میں سے، سیدھی سائڈ یا الٹی سائڈ، یا تو سیدھی سائڈ پہ اسی طرح بڑی شکل میں، مطلب یہ تو چھوٹا ہے، اسی طرح بڑا کر کے عین لکھا ہوگا، اور وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ عین یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ایک رکوع جو ہم پڑھ کے آ رہے ہیں 8واں رکوع یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، آگے جو ہے 9واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے سل بنی سے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ رکوع ختم ہونے اور نیو رکوع شروع ہونے کی نشانی ہے، اور آپ کو مجھے لگتا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الامور۔ اب ہم اس کو لہجے میں پڑھیں گے، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے اپنے تمام جاننے والوں میں شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ صدقہ جاریہ ایسا ہے آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تب بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا جتنے لوگ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔